अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज करते हैं रुकू नंबर 2 का और देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया इस रुकू के अंदर। अल्लाह ताला अपनी वहदानियत के बारे में मज़ीद डिटेल से आगे हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ताला इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा डिटेल से हमें बताते हैं कि क्योंकि लोगों ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले थे और आज भी जो है उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा नाउज़ुबिल्लाह वो कहते हैं। और अल्लाह ताला उन लोगों की सारी हुज्जतें, उनके दलाइल और उनके गुमान सारे के सारे अल्लाह ताला इस रुकू के अंदर बयान करते हुए और उनकी पैदाइश का सारा सिलसिला अल्लाह ताला इसके अंदर बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हुज्जतें बयान की लोगों ने, जो जो मसाइल उन्होंने क्रिएट की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले किताब ने, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से हम इस रुकू के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यसअलूका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे अहले किताब सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? कि आप उनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। कैसे आसमानी किताब लाएं? और उन्होंने ऐसा ही सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी किया था और वो आसमानी किताब लाई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी ऐसी बहुत सारी दरखास्तें की। पहले उन्होंने, अब वो किताब कौन सी लाना चाहते थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए वक्तन फ़वक्तन वही की सूरत में आती रही। लेकिन वो चाहते थे कि जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जाकर अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई वो एक तख्तियां जब वो लेकर सही आई जमीन पर, इसी तरह से कोई ऐसी ही किताब वो लिखी हुई अल्लाह से जमीन पर क्यों नहीं ला रहे? तो इस किस्म का उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि तुम भी ऐसी ही कोई किताब लेकर आओ आसमान से जो उतारी गई हो, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमान से उतारी गई थी। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बल्कि उनकी कौम ने तो उससे भी बड़ा सवाल किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अकबरा मिन ज़ालिका, इससे भी बड़ा सवाल किया। वो क्या सवाल था? फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को अपने आमने सामने देखना चाहते हैं, हम अपनी आंखों से, अपनी निगाहों से अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। तो जब उन्होंने ये सवाल किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुछ लोगों को लेकर जब कोहे तूर पर गए और जब उन्होंने अल्लाह ताला का जलवा देखना चाहा, तो फिर क्या हुआ? फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, उनके इस जुल्म के सबब, चूंकि वो अल्लाह ताला की कुछ निशानियों को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, अल्लाह ताला का जलवा देखना चाहते थे, तो उनको एक बिजली ने पकड़ लिया उनके इस जुल्म के सबब। और उसके बावजूद भी जब अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से जिंदगी बख्शी, दोबारा से जिंदगी दे दी, उनको दोबारा से जिंदा कर दिया, वो ऐसी बदबख्त कौम थी कि उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया? सुम्मत्तखज़ू ज़ुल इजला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिका। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि उसके बाद सारी दलीलें उनके पास पहुंच गई, सारी खुली निशानियां, मा जाअतहुमुल बय्यिनात, सारी दलीलें उनके पास आ गईं। उसके बावजूद उन्होंने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया, क्योंकि इनको आदत थी कि अल्लाह के अलावा वो अपनी आंखों के सामने किसी एक चीज को देखना चाहते थे जिसकी वो पूजा कर सकें। क्योंकि इसी वजह से उनके इस जुल्म के सबब अल्लाह ताला ने फिरौन को उनके ऊपर मुसल्लत कर रखा था, क्योंकि इस कौम के दिलों में एक सरकशी पहले से मौजूद थी। फ़अफ़ौना अन ज़ालिका, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उसके बावजूद भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की दरगुजर देखिए, फ़अफ़ौना अन ज़ालिका, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनसे दरगुजर किया, उनको माफ़ कर दिया। हालांकि उनके दीन में अल्लाह के साथ शरीक ठहराने का हुक्म, उनको कत्ल करने का हुक्म था। वआतैना मूसा सुल्तानम मुबीना, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और हमने मूसा को खुला क़ल्बा सरीह दलील अनायत फरमाई। अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी वाज़ेह दलाइल, अल्लाह ताला ने दलीलें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हिकमत और दानाई की तमाम बातें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दी। और उसके बाद अगली आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर बिमीसाक़िहिम, फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने उनके सरों पर कोहे तूर को ला खड़ा किया। इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात आती हैं, मुख्तलिफ अक़वाल आते हैं। कुछ कहते हैं कि कोहे तूर को ही खड़ा किया गया, कुछ कहते हैं कि कोहे तूर का कुछ हिस्सा उनके असर पर लाकर खड़ा किया गया, और कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसा ज़लज़ला आया था कि उनको ऐसे लग रहा था कि कोहे तूर इनके ऊपर आ गिरेगा, क्योंकि कोहे तूर एक बुलंद
पहाड़ है, और अगर अभी भी आप अगर उसको सर्च करें कोहे तूर को, तो जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जब गए थे, तो वो बिल्कुल वो टूटा टूटा सा उसकी जो ऐसे लगता है जैसे वो टूटे टूटे से पत्थर किसी ने इकट्ठे करके रखे हों। तो बाकी पहाड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ पहाड़ है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और हमने उन पर कोहे तूर को बुलंद किया। अब इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ कहते हैं कि ऐसा जल्जला आया कि ऐसे लग रहा था कि कोहे तूर पूरा उनके ऊपर गिर जाएगा। कुछ कहते हैं कि कोहे तूर उनके असरों पर ऐसे ही उठाकर खड़ा किया गया, और वो खौफ से आसमान की तरफ देख रहे थे और एक तरफ से सजदा कर रहे थे कि कहीं, और उनको ये डर और खौफ मौजूद था उनके दिलों में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पहाड़ आकर उनके सरों पर गिर जाए। आज अगर हम देखते हैं फलस्तीन वालों के कि उनके ईमान कितने मजबूत और पुख्ता हैं कि मालूम है उनको कि मौत हमारे सर पर खड़ी है, जंग के मैदान में है, हम लोग निहत्ते हैं, खाली हाथ हैं, और उनकी ईमान देखिए कि उनकी उनकी जुबानों से कलमा शहादत हटता ही नहीं है। ये उनके ईमान की ताजगी और उनके ईमान की पुख्तगी है जो हमारे दिलों में कम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और फिर अल्लाह ताला ने उनको उनके सरों पर कोई तूर क्यों ला खड़ा किया, क्योंकि उनसे अल्लाह ताला ने एक पुख्ता अहद लेना था। अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला ने फिर उनको हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो जाओ। वकुलना लहुम उदखुलुल बाब सुज्जदन, सजदा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो जाओ। दर हकीकत ऐसा था कि जब किसी शहर के अंदर जब दाखिल हुआ करते थे, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सा दरवाजा बना दिया जाता था। अगर हम फलस्तीन को अगर आप थोड़ा सा उसकी वीडियोस देखें, तो वहां पर भी आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े से दरवाजे हैं, और उस दरवाजे के अंदर जब एंटर होते हैं तो फिर पूरा का पूरा शहर उसके अंदर बसता है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि जब तुम इस बस्ती के अंदर दाखिल हो तो सजदा करते हुए दाखिल होना। वकुलना लहुम ला तादू फिस्सब्त, ये सारी बातों की अल्लाह ताला ने उनसे वादे लिए थे। और अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन तुमने उसकी सरकशी ना करना। हफ्ते के दिन की क्यों, उस दिन तुमने कोई शिकार नहीं करना, बस अल्लाह की इबादत करो। और अल्लाह ताला ने तुम्हें रिस्क देना है। ये भी अल्लाह की आजमाइश थी कि मछली आती ही हफ्ते के दिन ज्यादा थी और बाकी आम दिनों में मछली नजर ही ना आती। लेकिन जब अगर इंसान का पुख्ता यकीन हो इस बात का कि अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, उसको जहां से भी अता करना है, तो इंसान फिर इस यकीन कामिल के साथ फिर मुशक्कत भी करता है, मुशक्कत उठाता भी है। लेकिन दर हकीकत हम ये नहीं समझते। हम समझते हैं कि अगर हमने अभी नमाज कज़ा कर ली, अगर अभी हमने कुरान को छोड़ दिया, तो हमारे सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। हमारा कुरान और नमाज छोड़ने के सबब हमारे सारे मामलात अपने हमारे हाथों से निकल जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये उनसे वादा ले लिया कि तुम सब वाले दिन में कोई ज्यादती ना करना। मैंने तुम्हें कह दिया कि आज के दिन तुम कोई शिकार ना करना। वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उनसे पुख्ता अहद ले लिया। आसमान के सर के ऊपर पहाड़ को मुसल्लत करके, और अल्लाह ताला ने उनसे पुख्ता अहद, पक्का अहद ले लिया। अब एक इंसान को मालूम है कि इसके बाद मुझे जिंदगी नहीं मिलेगी, मरने लगा हूँ, तो पुख्ता अहद कर लिया उन्होंने। लेकिन फिर उन लोगों ने, उन बदबख्त लोगों ने क्या किया? फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, तो ये सबब, ये अल्लाह ताला ने उनको अब सजा दी। क्या सजा दी? तो उनकी अहद शिकनी की वजह से उनको उनके उनके ये अहद तोड़ने के सबब, वकुफ्रिहिम बि आयातिल्लाहि, और अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफ्र करने के सबब, वक़त्लिहिमुल अंबिया, और उनके अंबिया को कत्ल करने के सबब, बिगैर बिगैर हक़्क़िन, ना हक कत्ल करने के सबब, वक़ौलिहिम, और वो क्या कहते थे कि हमारे दिल तो गुलाफ के अंदर हैं, इसमें तो हदायत उतर ही नहीं रही, तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर है? जब एक गुलाफ के अंदर दिल बंद हो गए, तो अगर उसके अंदर हदायत, अब उनको भी मालूम था कि दिल हदायत पर आ जाए तो इंसान का हर अमल हदायत पर आ जाता है। अब उनको ये बात मालूम थी, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे दिल तो गुलाफ में हैं, अंदर गुलाफ के ढके हुए हैं, फिर हमें कहाँ से हदायत मिलेगी? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे दिल गुलाफ में नहीं है, बल्कि हमने तुम्हारे दिल के ऊपर एक मोहर लगा दी है। इस वजह से बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, तुम्हारे इस कुफ्र करने के सबब, जो तुमने अल्लाह की आयतों का कुफ्र किया, इनकार किया,
اللہ کے ساتھ پکا عہد کیا ہوا عہد تم نے توڑ دیا، اور تم نے اللہ کے نبیوں کو بغیر حق قتل کیا۔ اللہ نے اس لیے تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور اس وجہ سے، اس مہر لگانے کی وجہ سے تمہارے دل پکے ہو گئے ہیں، سیل ہو گئے ہیں، اور تم میں سے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن کم ہی ہیں جو ایمان لے کر آئے، کم ہی ہیں جو ایمان لائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آج بھی ایسے کے ایسے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی یہ سزا دے دی، ان کو ایک لعنت کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی یہودیوں سے محبت نہیں رکھتے، ایک ان کا ایک دنیاوی اسباب کے تحت وہ عیسائیوں کی وہ ہمدردی حاصل کر لیں ادروائز ایز کمپیئر ٹو دا جوئش these Christians like Muslims as compared to the Jewish، وہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں زیادہ اچھا سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا Jewish، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہی، نہ دین پر تو ہم ہے ہی نہیں، چل ہی نہیں پا رہے، ہماری وہ حرکتیں ہیں، ہماری وہ باتیں ہیں جو عیسائیوں نے اپنے اندر وہ اچھی باتیں ڈال لی، اور ہم نے وہ ساری کی ساری عیسائیوں کی گندگیاں اپنے معاشرے کے اندر ڈال دی۔ اگر ہم اچھے مسلمان ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس زمین پر کوئی اور مذہب چلے۔ ہم اچھے مسلمان ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ پہلے ہمارے خلفائے راشدین کے وقت اتنا زیادہ اسلام پھیلا، کہاں کہاں تک، جب کوئی ان کے پاس کنونس نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فتح و کامرانی نصیب کی۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ایمان کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ اتنی پستی میں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، تو ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا بہتان لگایا۔ اب وہ کیا بہتان تھا؟ اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت انہوں نے لگائی تھی۔ یوسف نجار، میں نام لکھ دیتی ہوں، یوسف نجار۔ یوسف نجار کے ساتھ انہوں نے یوسف جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ لگائی تھی، یوسف نجار، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، تو ان لوگوں نے یہ بھی کیا، ان اہل کتاب نے یہ بھی کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر بھی ایک بہت بڑا بہتان انہوں نے باندھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے یوسف نجار کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنا دیا، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے معجزے کو انہوں نے اور ان کی ولادت کو بھی انہوں نے انکار کیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہنے لگے، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا انہیں قتل کر دیا۔ انا قتلنا، کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی تو وہ قتل کیے گئے اور نہ ہی ان کو صلیب چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کو مشتبہ کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ، ان کے ساتھ جو 12 یا 17 آدمی ان کے ساتھ موجود تھے، حواری جو ان کی مدد کر رہے تھے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے۔ تو ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی چڑھا دیا، جس کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے اور نہ ہی وہ سولی چڑھائے گئے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے مشتبہ ایک انسان کو ان کی شکل کا بنا دیا گیا، مشابہ ملتا جلتا ان کی شکل کا بنا دیا گیا۔ تو یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے، لیکن در حقیقت ہوا ایسا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، اور وہ زندہ
اپنے جسم کے ساتھ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان اٹھا لیا. یہ ابن کثیر کی تفسیر کے اندر اور فتح القدیر کی تفسیر کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے. آگے دیکھتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. اب عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس کو صلیب چڑھایا گیا، جس کو قتل کیا گیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کوئی اور ہے. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا. بعض کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے ایک فرقے نے کہا کہ وہ ایک جو جس شک میں وہ پڑ گئی، انہوں نے جو اختلاف کیا، ان کے عیسائیوں کے ہی ایک فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے تو سولی دے دیے گئے ہیں. جو انہوں نے اپنے چرچ کے اندر جو انہوں نے اسٹیچو بنایا ہوتا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ تو سولی دے دیے گئے ہیں، لیکن وہ خداوندی کے اعتبار سے نہیں ان کو سولی دیں گی، بلکہ وہ خداوندی کے حساب سے جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے ہیں، وہ ان کے اندر طاقت ابھی موجود ہے. تو ان کا جو فرقے نے یہ کہا کہ قتل اور جو صلیب چڑھایا گیا ہے دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے. ایک فرقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور جو صلیب چڑھایا گیا ہے وہ دونوں اعتبار سے کیا گیا ہے، کہ ان کی خداوندی کی طاقت کو بھی لیا گیا ہے اور ان کو جسمانی طور پر بھی چڑھایا گیا ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر فرقے بھی موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، کہ ان لوگوں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھا لینے کے سبب. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، وہ ایک شک میں مبتلا ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے. ان کو ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، نہ ہی ان کو کسی اس بات کے بارے میں کوئی یقین ہے، بلکہ وہ ایک شک میں، ایک گمان میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، کہ انہیں اس بات کا یقین ضرور ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. وما قتلوہ یقینا، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، کہ اب اس لحاظ سے جو ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا. کون سے؟ یعنی کہ دونوں لحاظ سے. ایک فرقہ کہتا ہے کہ ان کو دونوں لحاظ سے نہ تو ان کی طاقت لی گئی اور نہ ہی ان کے جسم کو قتل کیا گیا، بلکہ ان کو پورا آسمان پہ اٹھا دیا گیا. ایک کہتا ہے کہ ان کی طاقت ان کی موجود ہے، اور لیکن وہ جسمانی طور پر ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. تو اس بات پر تم لوگ یقین کر لو. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کے اندر اس بارے میں ارشاد فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں جی، اگلی آیت کے اندر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. بل نہیں پڑھیں گے اس کو، بر پڑھیں گے. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. فکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد آنے کے بعد اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ کا نزول کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. آپ خنزیر کو قتل کریں گے کیونکہ عیسائی اس کو کھاتے ہیں، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے جو کہ نن مسلمز یعنی کہ عیسائیوں سے لیا جاتا ہے، اور ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے. رجال کا قتل بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہی ہوگا. بالآخر آپ ہی کی بددعا کی وجہ سے ان یاجوج ماجوج کی ہلاکت ہوگی اور وہ سب کے سب مارے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری دے دے گا ان کے گلے میں،
اور اس کے سبب سارے کے سارے یاجوج ماجوج سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا چکا ہو۔ یعنی کہ کوئی ایک بھی زمین پر ایسا نہ بچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کہ جو مکمل طور پر ایمان نہ لا چکا ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ نافذ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، اور کوئی ایک بھی سنگل پرسن بھی زمین پر نہیں بچے گا کہ جب کہ وہ ایمان نہ لے آئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، کہ ان کی موت سے قبل، ان کی موت سے پہلے ہی سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں پر گواہ ہوں گے، قیامت کے روز آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ اچھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کا بول بالا کر رہے ہوں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان سب کو بھی قتل کر دیں گے، اور پوری کی پوری زمین پر صرف اور صرف مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا۔ اس طرح دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے، خواہ ان کا ایمان کسی کی بھی طرح کا ہو، کتنا ہی قلیل، کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی زیادہ بہتات، اتنا زیادہ ہو جائے گا مال کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہ بچے گا زمین پر، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا میں سب سے بہتر، دنیا میں ہر چیز سے بہتر ایک سجدہ ہوگا، اتنا زیادہ مال بھی ہوگا، اور اس کے بعد سجدہ جو ہے ایک سجدہ کرنا بھی بہت زیادہ غنیمت ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو۔ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ دیا گیا ہے۔ کون سا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کا اور یہ سارا کا سارا قیامت کا سلسلہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا، یہ تواتر سے یہ ساری احادیث آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت سے پہلے ان کا نزول جو ہے یہ تواتر سے ساری حدیث آئی ہیں، اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ کوئی ایک حدیث آنے کے بعد کئی حدیثوں کا وہ گیپ آیا اور اس کے بعد اگلی حدیث آئی، بلکہ یہ ساری کی ساری احادیث تواتر سے آئی ہیں۔ اور اسی چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 میں بھی ارشاد فرمایا کہ میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا۔ یہ گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے قیامت کے روز، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ میں جب تک ان میں موجود رہا، اور وہ کہیں گے کہ میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اب ان کے ظلم کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نفیس اور پاک صاف چیزیں تھیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، وہ ہم نے ان پر حرام کر دی۔ ان پر یہودیوں پر حرام کر دی۔ پاک چیزیں تھیں، طیب تھیں، حلال تھیں، لیکن ان کی سرکشی کے سبب ان پر وہ حرام کر دی گئی۔ ان سبیل اللہ کثیرا، وہ کیا سبب تھا ان کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکتے تھے۔ ایک سب سے پہلی بات کیا تھی کہ ان پر اونٹ کا گوشت بھی حرام، اونٹنی کا دودھ بھی حرام، اور
حلال جانوروں کی چربی بھی حرام، یہ ساری چیزیں حالانکہ حلال تھیں۔ اب اس وقت گھی اور آئل تو نہیں ہوا کرتا تھا نا، تو یہی جانوروں کی چربی کو پگھلا کر وہ گھی اور آئل گھی بنایا کرتے تھے اور وہی استعمال کیا کرتے تھے۔ اب وہ چربی بھی ان پر حرام، تو یہ ساری چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں جو کہ پاکیزہ چیزیں تھیں، لیکن ان کے اس ظلم کے سبب ان پر حرام کی گئی۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت کو، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سود بھی لیتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حالانکہ منع بھی کیا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ان میں جو کفار ہیں ہم ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، ہم نے ایک المناک عذاب علیما، ایک المناک ایک دردناک عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے اگلی آیت میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون، لیکن وہ لوگ جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، جن کو عیسائیت کا بھی مکمل اچھا علم ہے، جن کے پاس مکمل اچھا علم ہے، یعنی کہ اچھا علم ہونے سے مراد کہ وہ صحیح علم جانتے ہیں، جن کے پاس راسخ ہیں، علم میں پختہ ہیں، تو وہ اپنے علم پر پختہ ہیں۔ ان سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، جو یہودی ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے لیکن وہ مسلمان ہو گئے، ان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون، عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، والمؤمنون یؤمنون، ایمان والے ہیں اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بما انزل الیک، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، اور جو آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم الآخرت پر۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے اجر کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم انہیں ایک بہت بڑا اجر عطا کر دیں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی بات جو ہم سب کو ضروری ہے وہ نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا لازم ہے ہم سب پر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، مجھے اور ہم سب کو مکمل پورے کا پورا دین اسلام میں داخل کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کی کچھ حصوں پر ایمان لائیں، اسلام کے کچھ حصوں پر ہم ایمان لائیں اور کچھ حصوں کو اپنی مرضی سے جو ہماری نفس کے خلاف ہمیں لگے اس پر ہم ایمان نہ لائیں، اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا بھی بہت آسان کر دیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حقائق کی اور حکمت کی ساری باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں اور اپنی آنے والی اگلی نسلوں کو سدھار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور شر کے علم کو ہم سب سے دور کر دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔